अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज हाँ, जो छुट्टियाँ होती हैं, हॉलीडेज़ होती हैं, उनके बाद पहला वर्किंग डे है और पहले वर्किंग डे में ही खबरें गरमा-गर्म हैं। सबसे पहले तो इंडियन मीडिया जो कि पाकिस्तान के खिलाफ अचानक से उसे जो है वो एक जेल में कैद पाकिस्तानी सियासतदान का जो दर्द है वो कैसे सताने लगा। पूरी-पूरी ट्रांसमिशंस की जा रही हैं, पूरे-पूरे जो है वो इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे हैं और पाकिस्तान से भी यहाँ पे लोग जाकर जो है वो वहां पर इंटरव्यू दे रहे हैं। और सबसे अफसोसनाक बात ये है कि ये जो बानी पीटीआई हैं उनकी बहन नौरीन खान नियाजी ने एक इंटरव्यू दिया है जो कि मुतनाज़ा बना हुआ है और जाहिर है कि जो इंडिया है वो हमेशा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को, हमेशा पॉलिटिकल लीडर को अपने खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ यूज करता है और अपने जिसे कहते हैं वो इलेक्शन कार्ड के तौर पर यूज करता है। तो ये अक्लमंदाना मशवरा किसने दिया था? किसके कहने पर गई? क्या वो इतनी सादी थी, भोली थी कि उन्होंने जाके जो है वो इंटरव्यू दे दिया? पार्टी की लीडरशिप से क्या उन्होंने मशवरा किया था कि क्या उनको कहना चाहिए और क्या उनको नहीं कहना चाहिए? दूसरी अहम डेवलपमेंट जो आज हुई है वो अफगान महाजरीन के इनखला के हवाले से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने साफ ये कह दिया है कि ये नहीं हो सकता कि 3 सूबे जो हैं वो अब अफगान महाजरीन के इनखला में मदद कर रहे हैं और अफगानियों को निकाल रहे हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम है पाकिस्तान में, और एक सूबा उनकी सहूलत कारी बल्कि उनको निकालने के खिलाफ है। तो इस सिलसिले में मोहसिन नकवी ने क्या कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको सुनते हैं। कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अगवान थे। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका भी खुदकश हमलावर जो था वो अगवान था। पिछले जितने अटैक्स हुए हैं उसमें अगवान मुलव्वस हैं या खुदकश हमलावर तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अब हम अगले हफ्ते से, ये जो हफ्ता शुरू हुआ है, इससे एसएचओ लेवल पे हर एसएचओ की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि उसने अपने इलाके में अगवान्स ढूंढने हैं, जो इलीगल अगवान्स हैं उनको हमें हर सूरत वापस भेजना है। इसमें किसी किस्म की ऑलरेडी मैसिव स्केल में जा रहा है और हम केपी के गवर्नमेंट को भी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि इस टाइम ज़रूरी ये है कि आप पहले अपने मुल्क का सोचें, उसके बाद अपनी सियासत करें, उसके बाद अपनी बाकी चीज़ों को निभाएं। सबसे ज़रूरी है कि आपका मुल्क कहाँ पे है, आपका मुल्क किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, सबसे पहले आप उस चीज़ को एड्रेस करें। मोहसिन नकवी ने भी कहा और केपी के में ही गवर्नर राज की खबरें भी गर्मा गर्म हैं। आर्टिकल 234 का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है जिसके तहत जो है वो गवर्नर राज लगाया जाता है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर कोई सूबा आईनी इंतजामात में नाकाम हो जाता है, यानी आईनी निजाम को नाफिज करने में नाकाम हो जाता है, तो वहां पे गवर्नर राज लगा दिया जाता है। गवर्नर राज लगाने और गवर्नर को नया या तो वो फैसल करीम कुंडी जो है उन्हीं के हवाले उन्हीं के अंडर जो है वो गवर्नर राज लगाया जाएगा, वरना 3 जो नाम है पॉलिटिकली वो गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें परवेज खटक का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है, अमीर हैदर खान होती का नाम है और आफ्ताब शेर पाओ का नाम है। इसके अलावा 3 साबिक फौजी जो हैं उनके नाम भी गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान के नाम हैं। अब सूबे के अंदर जो है वो हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो मुस्तकिल जो है वो रियासत से और इदारों से टक्कर ले रही है। मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं जिसके अंदर ये एक तासुर जाता है कि सूबे की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो मामला दहशतगर्दी का ही क्यों ना हो। ये मामला किस तरफ जाकर रुकेंगे? क्या अब आइंदा आने वाले कुछ दिनों में गवर्नर राज लगेगा खैबर पख्तूनख्वा में,
اور وہاں سے پی ٹی آئی حکومت کا بوریا بستر جو ہے وہ گول ہو جائے گا. یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات آج ہم اپنے پروگرام میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. مگر یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور آپ سے پینلسٹ کا تعارف کراتی چلوں. سب سے پہلے ہمیں علی بخاری نے جوائن کیا ہے, سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. فیصل میر ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور شرجیل ایوان ہمیں جوائن کریں گے اور وہ ریپرزینٹ کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کو. سب سے پہلے علی بخاری آپ کی جانب آتی ہوں, اور آپ سے ایک میرا بڑا سادہ سا سوال ہے آج. بہت شکریہ شو میں آپ نے وقت دیا ہمیں, کہ کیا آپ کبھی کسی انڈین چینل کو, انڈین میڈیا کو انٹرویو دیں گے؟ بے شک آپ کے مسائل یہاں پر بہت زیادہ ہوں, مشکلات آپ کی بہت زیادہ ہوں, لیکن آپ کیا کبھی انٹرویو دیں گے کسی انڈین چینل کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا بے نظیر, آپ نے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. دیکھیں, بات میرے چینل کسی کو انٹرویو دینے کی ہے یا نہیں, لیکن تھوڑا سا میں ذرا تاریخ کی طرف دیکھتا ہوں تو پاکستان کا 3 دفعہ کا ایک وزیر اعظم رہ چکا ہے جس کا نام ہے نواز شریف, اور اس نے انڈیا ٹوڈے میں انٹرویو دیا تھا, بڑا بھاری بھرکم قسم کا. پربھو چاولہ کا پروگرام تھا وہ, اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے انڈین ٹیلی ویژن پہ جا کے, انڈین ٹاک شو پہ جا کے, اور بڑا, میں نے بھی یہ کلپ جو ہے وہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں دیکھا تھا. تو اتنے رسپانسیبل جگہ, اتنا رسپانسیبل آدمی, 3 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہ کے, اور آج بھی وہ ہار کے بھی نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ شخص دے سکتا ہے. اس کے علاوہ بی بی شہید کی اگر میں ایگزامپلس دوں آپ کو, ڈیورنگ آفٹر ذوالفقار علی بھٹوز سینٹینس, ہینگ سینٹینس, اور یا نصرت بھٹو صاحب کی اسٹیٹمنٹ چینلز کو دینا, وہ ہر انسان کا اپنا ایک انفرادی ہوتا ہے وہ. لیکن ایون اینڈ ادروائز اگر آپ پاسٹ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو یقین جانیں کہ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہوئے ہیں کہ جس میں میمو گیٹ شامل ہے, جس میں ڈان لیکس شامل ہیں. یہ ساری کی ساری انہی لوگوں کی چیزیں ہیں, جس میں میاں نواز شریف صاحب کبھی یونیفارم پہن گئے ہائی کورٹ پہنچ گئے, اور کبھی اسی طرح آگے چلتے چلتے چیزیں کام پہنچ گئی. سو میں ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ دس از کوئی بہت بڑا ایشو ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. ہاں, پبلک آفس بیئرر, پبلک آفس ہولڈر, ایکس پرائم منسٹرز یا اس پریزیڈنٹ یا اس لیول کے لوگوں, تو وہ ایک رسپانسیبل سٹیزن, رسپانسیبل سیٹس پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ان کا بیان دینا is something else, اور ادروائز there is something else. نہیں, لیکن علی وہ وقت کچھ مختلف تھا, اور اب آفٹر وار ہم نے دیکھا ہے, اور پھر انڈیا اور افغانستان کا جو گٹھ جوڑ ہوا ہے, پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, انڈین پراکسیز جس طرح کام کر رہی ہیں, تو اور جس طرح انڈین میڈیا اچھال رہا ہے اس سارے سبجیکٹ کو, اس سارے معاملے کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ نورین خان نیازی نے جو انٹرویو دیا ہے, ان کو کیا کوئی پارٹی کی لیڈرشپ نے ان کو کوئی پارٹی لائن نہیں دی تھی کہ انہیں اس طرح انہیں یہ انٹرویو نہیں دینے چاہیے تھا, یا انہوں نے خود ساختہ طور پہ یہ فیصلہ کیا؟ جی علی, دیکھیں بے نظیر, 2 چیزیں ہیں نا. نمبر ون یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بلوچستان کی پراکسی, انڈین پراکسی وار بلوچستان میں جو وہ کر رہا ہے یا اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں, تو وہاں کا بھی چھوڑ دینا تھا آپ نے گورنر راج لگانے کا, کیونکہ وہاں کے حالات تو بہت خراب ہیں. 21ویں صدی کا سب سے بڑا انسیڈنٹ اگر ٹرین کا ہوا تو وہ بلوچستان میں ہوا. تو آپ کو کے پی, جہاں پر ہماری حکومت بیٹھی ہے, اپوزیشن کی حکومت بیٹھی ہے, گورنمنٹ کو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. دوسری بات, یہ ساری چیزیں اورینٹ ہوئی اسی نیوز کے تحت, جو چاہے وہ انڈین چینل کی ہو یا افغانستان کے چینل کی ہو, جن میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی ہیلتھ کو خدا نخواستہ کوئی ایشو ہے یا ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو چکی ہے جیل کے اندر. تو بھائی حکومت کے تو 1 منٹ کا کام تھا, ملا دیتے ان کی بہنوں کو, ملا دیتے سی ایم کو, ملا دیتے کوئی وکیلوں کو, پتہ لگ جاتا کہ یار دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. اس کے اوپر تو آپ نے کبھی پروگرام نہیں کیا, اس کے اوپر تو کبھی آج تک کوشچن نہیں ہے, اس کے اوپر تو کبھی گورنمنٹ کی طرف سے کسی وزیر, کسی منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ جی خان صاحب سے ملاقات کروا دیں, ہیومینٹی گراؤنڈز پہ کروا دیں, رولز ریگولیشن لاز آپ کو اجازت دیتے ہیں, اس کے اوپر تو کوئی ایسی بات نہیں بنتی. سو بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو جب آپ جوڑ رہے ہیں نا, تو یہ ایک اکٹھا نکلتے ہیں. اس کو بٹس اینڈ پیسز میں نہیں پڑھا جا سکتا, نہ ہی بٹس اینڈ پیسز کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو ان کو سائڈ بائی سائڈ لے کے آنا پڑتا ہے سارا. یہ تو جس کو لگتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے. تو ایشو یہ ہے کہ وی آر پیٹریوٹ پاکستانی, ہمارا ملک پاکستان ہے, ہم نے مرنا جینا سب کچھ یہاں پر ہی ہے, ہمارے اباؤ جات کی قبریں یہاں پر ہی, ہم نے تو جانا نہیں, ہمارا تو یہاں سے باہر ہے کوئی نہیں. جن کے باہر محل بنے ہوئے ہیں, جن کے آل اولاد باہر ہے, فارن نیشنلز ہیں, ان کی سوچ اور ہوگی, ان کی بات اور ہوگی.
سو یہ ساری چیزیں تو یہاں ہی رہنی ہیں. ہمارا تو اسٹیک پاکستان کے ساتھ ہے, اس لیے ہماری پرائورٹی بھی پاکستان ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس بات کو نا ذرا یہیں پہ ہم فریز کرتے ہیں اور پھر میں اسی پوائنٹ آپ کی طرف آؤں گی, لیکن ابھی شرجیل امان نے ہمیں مسلم لیگ نون سے جوائن کیا, ذرا ان کی طرف چلتی ہوں. شرجیل, آپ جیسے علی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں حکومت, کیوں جو ہے وہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے, پارٹی لیڈرز کی, ان کی فیملی کی, کیوں, حالانکہ تمام قانونی تقاضے بھی جو ہیں وہ پورے کیے جا چکے ہیں, اس کے باوجود کیوں نہیں جو ہے اس معاملے کو حل کیا جا رہا ہے؟ دنیا کے سامنے تماشا تو الٹیمیٹلی پاکستان کا ہی بن رہا ہے, کیا وہ تحریک انصاف بنائے یا کیا وہ پیپلز پارٹی بنائے یا مسلم لیگ نون بنائے. دیکھیں بے نظیر, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے اپنا تماشا خود بنا رہے ہیں. دیکھیں پہلے ان کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. ان کے وہ جو نام نہاد مولا جٹ انہوں نے وزیر اعلیٰ جو کے پی نہیں کے تو بنائے ہیں, وہ وہ پی جس ٹی آئی والوں نے تو نہیں کہا نا کہ ہماری ملاقاتیں نہیں کرواؤ, ہم دیکھیں بے دلی کے نظیر, باہر بیٹھے رہیں گے. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ بنائے ہیں مولا جٹ, جن کو اپنے آپ کو میرے خیال مولا جٹ سمجھتے ہیں کہ جی میں فلانی جیل جاؤں گا, میں فلانا دھرنا لے کے جاؤں گا, فلانا یہ کر دوں گا. اس بار آئیں تو اسلام آباد میں, اس بار تو ہم ان کو اس بار تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ٹھیک ٹھاک خاطر تواضع کریں گے. اس بار انہیں سوچا نا اس بار آنے کا, اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کا, اس بار ٹھیک ٹھاک ان کو بتائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ملاقات کروا دی جائے گی. کون سی کوئی کیا نام ہے, ان کی بہنوں کی ملاقات پہلے کروائی نہیں جاتی تھی؟ ان کے جو لیڈر ہیں وہ یہ کس تو طریقے سے اب بھی کروائی جائے گا پاکستان کے آپ کی خلاف زہر حکومت ہے. اگلتے ہیں. ارے بھائی اور اس یہ کے تو بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو بہنوں نے یہ انٹرویو تصادم دیا کی ہے طرف انڈین زیادہ چینل ہے. کو, کیا ان کو کوئی انٹرنیشنل چینل نہیں ملا میرا تھا آپ بی سے بی یہ سی سے چھوڑ سوال کے, ہے کہ الجزیرہ کیوں چھوڑ کر؟ نہیں آپ کی حکومت ہے, دیکھیں ہماری حکومت ہے تو ہم صبر کا شرجیل آپ کی ہم حکومت صبر ہے. کا مظاہرہ کریں. جس طریقے سے یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں 3 دن سے فیلڈ مارشل کے نوٹیفکیشن کو لے کے, یہ جو ان کے شہباز گل بھگوڑے اور ان کے جس طرح کے بھگوڑے بال بٹھائے ہوئے ہیں, جن کے اور ان کے یہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈسون, یہ ساری پالیسی سوشل میڈیا کی پی ٹی آئی کی شہباز گل اور مرزا شہزاد اکبر چلا رہے ہیں بیٹھ کے, اور لوگوں سے ڈالر یہ یوٹیوب کے نام پہ ڈالر لپیٹ رہے ہیں. یہ آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے انشاءاللہ ان سب کا بندوبست کریں گے, سب کو واپس لے کے آئیں گے, پھر ان کی دیکھیں گے چیخیں کیسے نکلتی ہیں. آپ دیکھتے جائیں ان کے ساتھ بڑا صبر کا تحمل کا مظاہرہ کر لیا ہے. انہوں نے مذاق بنا لیا کسی کی فوٹو کے ساتھ لگا کے خبر, کبھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے یہ آئے دن کوئی واحد قسم کی چیزیں کرتے ہیں. فیصل میر کو شامل گفتگو کرنے, شرجیل فیصل میر کو ذرا ہم شامل گفتگو کریں. فیصل, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور اب یہ بھی کچھ آپ کا گورنر ہے کے پی کے میں, اور یہ خبریں جو ہے وہ گرما گرم ہے کہ وہاں پہ گورنر راج لگایا جا رہا ہے. کیا ایسی, اب آپ ہمیں بتائیں کہ انسائیڈ اسٹوری کیا ہے اس خبر کے پیچھے؟ خبریں جو آ رہی ہیں یا افواہیں جو آ رہی ہیں وہ تو یہ آ رہی ہیں کہ گورنر کو ہٹا کر نیا گورنر لایا جا رہا ہے اور پھر گورنر راج لگایا جائے گا. تو یہ آپ کے اگر آپ کے نظر سے اگر یہ خبر گزری ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی گورنر راج لگانے کے حق میں نہیں ہے. اور میں اپنا ذاتی خیال آپ کو یہ دے سکتا ہوں, یہ پارٹی میری کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جب کے پی کے وزیر صاحب کو ملنے نہیں دیا گیا تو یہ ایک ٹریپ جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے خود بچھایا گیا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ وہ اتنے اوپر تک لے جائیں باتوں کو, اور ساتھ اپنی بہنوں کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو اتنا اوپر لے جائیں, اتنی زیادہ ہیٹ اپ کر دیں سچویشن کہ یہ گورنر راج لگا دیں. کیونکہ اس وقت کے پی کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے, اور اپنی حکومت کے خلاف تو کے پی کے کی عوام مظاہرے کرنے نہیں نکلے گی. جیسے ہی گورنر راج لگے گا, عمران خان صاحب وہاں پہ بہت پاپولر ہیں, اور خان صاحب جو ہے اس وقت لوگوں کو سڑکوں پر لانا چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بڑی کیئرفلی ایکٹ کرنا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسی ٹریپ میں تو نہیں پھنسنے جا رہے, کیونکہ اگر وہ گورنر راج لگاتے ہیں تو کے پی کے کی گورنمنٹ کو تو پہلے ہی وہ ڈس فنکشنل ہے, کام تو وہ پہلے ہی کوئی نہیں کر رہے. ان کو موقع مل جائے گا پورے صوبے کے اندر عوام کو باہر نکالنے کا کہ جی آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور آپ کی حکومت جو ہے وہ چھین لی گئی ہے اور آپ باہر نکلیں. تو وہ سچویشن ٹھیک ہے کہ اس وقت وہاں پہ دہشت گردی بھی ہو رہی ہے اور لا اینڈ آرڈر بھی بڑی خراب ہے اور گورننس بھی کوئی نہیں ہے, اور وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا سنگل ٹاسک ہے کہ عمران خان کو رہا کروانا ہے. لیکن
یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ پورے صوبے کو اگر کیوس میں یہ بھی کیلکولیٹ کر لینا چاہیے کہ کتنا بڑا کیوس آئے گا، کیا گورنر راج لگنے سے یہ جو سچویشن ہے وہ امپروو ہو جائے گی، کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کا نام لے کر اگر آپ گورنر راج لگائیں گے، اور اس وقت اگر پشاور میں یا چند بڑے شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں تو وہ بہت بڑے پیمانے پر پھیل سکتے ہیں. اس لیے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ گورنر راج کی آپشن جو ہے ایک بڑی خطرناک آپشن ہے، اور ان کو بھی چاہیے کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگیں تو ان کے دونوں سائڈ پہ کونز اینڈ پروز ہیں، اور حکومت جو ہے جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ہمیشہ گورنر راج کی صورت میں ونر ہوتی ہے. اس کا ایک تو امپیکٹ پاکستان کی ڈیموکریسی پہ بھی پڑ سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت میٹر نہیں کرتی. ہم لوگ اس وقت اتنے امپورٹنٹ ہیں دنیا کے لیے کہ پاکستان میں ہم جس طرح کی مرضی حکومت کریں، ہمیں انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ بالکل دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. تو ہمیں اس وقت دونوں جو حکومت اور پی ٹی آئی کو کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کیوس کھڑا ہو جائے گا. پیپلز پارٹی بار بار کہتی رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے، اور صرف عمران خان کی رہائی اس کا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. عوام نے جو ان کو ووٹ پی ٹی آئی سے پوچھ لیتے ہیں فیصل، اس کو ہم ذرا پی ٹی آئی سے علی آپ کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا چاہیے، کیونکہ ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ بہت آؤٹ آف دا وے جا کے بیانات دے رہے ہیں. اور ابھی آپ نے یہ بات کی تھی کہ ملاقاتوں پہ پابندی ہے، ملنے نہیں دیا جا رہا، یا اور جو آپ لوگوں پہ سختیاں آ رہی ہیں، اس پر میں نے فریز کی تھی یہ بات آپ کی یہیں پر ہی، اور اب وہیں سے کنٹینیو کروں گی. اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ہی کے سوشل میڈیا وہ لوگ جو بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، وہ جو اداروں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ٹاپ آف دی لسٹ نام ہوتا ہے جب بھی کوئی بریفنگ ہوتی ہے، جب بھی دکھایا جاتا ہے، اس میں مراد سعید جو یورپ سے آپریٹ کر رہے ہیں سارے ان کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ پی ٹی آئی آفیشیل ہے جو کہ امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے، وہ ٹاپ آف دی لسٹ آتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آپ خود ذمہ دار ہیں ان حالات کے پی ٹی آئی؟ دو تین چیزیں ہیں ان کو ون بائی ون ایڈریس کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے باتیں کی، سوشل میڈیا کی جو آپ نے باتیں کی، اگر ہم پاسٹ ٹریک ریکارڈ میں دیکھ لوں تو جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہینگ سینٹینس ہو گئی تھی، اس کے بعد جو نصرت بھٹو صاحب اور بی بی شہید نے جو ٹیک آن کیا اور ساری چیزیں لے کے آگے چلے ٹل ضیاء الحق ڈیتھ، اور اس کے بعد بی بی شہید جب گورنمنٹ میں آ گئی 88 کی گورنمنٹ آ گئی اور اس سے آگے چلیں، اور آج تک پیپلز پارٹی والوں سے پوچھ لیں وہ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. آن دا ادر سائڈ آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں جب کو ہوا تھا پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا نواز شریف صاحب کے بارے میں، اور آج تک جو میاں صاحب کی جو ہے وہ ان کے بارے میں جو رائے ہے، ان کی پارٹی کی جو رائے ہے، بڑے دودھ کی نہریں بھائی ہیں، بڑے انہوں نے ان کو ہار پہنائے ہوئے ہیں، بڑے انہوں نے ان کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں. اس ٹائم تو نہ گورنمنٹ کو فرق پڑا، نہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کو فرق پڑا، نہ اس ٹائم پاکستان کی سالمیت پہ کوئی بات آئی. جب اپنی بات آ جائے تو کلوا کڑوا تو اور میٹھا میٹھا آپ. اب آج تو یہ بینیفیشری بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی بڑے مزے سے میرے بھائی بیٹھے ہیں ان کے، مجھے شاید ان کا نام نہیں آ رہا کیونکہ تصویر نہیں آ رہی، وہ تو بڑے آرام سے نوری نت کی طرح انہوں نے ڈائلاگ کر دیا کہ آؤ تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھائی فارم 45 لے کر آ جاؤ، پتہ لگ جائے گا کتنے پانی میں ہو. آپ کی اپنی وزیر اعلیٰ جو بیٹھی ہوئی ہیں جو کہتی ہیں میں انگلیاں توڑ دوں گی، میں ہاتھ توڑ دوں گی، وہ چند صاحب کو کہہ رہی تھی ساری کی ساری، وہ تو بڑی زبردست گفتگو کی انہوں نے. اسی طرح جب اور آگے چلا جاؤں تو بھائی آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے، ہمارا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل گورنمنٹ جانے کے بعد مار پڑتی ہوتی ہے، ہم مار کھا رہے ہیں آج ہی تو کل دن بدل جائیں گے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بٹ ایشو یہ ہے کہ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ تو دیکھ لیں. یہ تو آئے ہی جنرل جیلانی صاحب کے دور میں آئے تھے، بی بی شہید اور نصرت بھٹو کے بارے میں جو تصویریں پھینکی جاتی تھی، جو 88 کے اندر جو قدم اعتماد ان کی گورنمنٹ کے خلاف آیا، چانگا مانگا جو ان کا مری کے اندر ایم پی ایز اٹھائے گئے رکھے گئے، سوات کے اندر رکھے گئے، پھر جو 1990 کی اسد خان کی پٹیشن چیخ چیخ کے بول رہی ہے، پھر اس کے بعد 97 میں جو انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر پتھراؤ کیا، بسیں بھر بھر کے لا کے اوپر وہاں پر جو ہے پھینکا، کرسیاں پھینکی گئیں ججز کے اوپر، اور 93 کی نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر گھوسوں جوتوں کا مکوں کا والیانہ استقبال ہوا، میں نے اس کے سر پڑ گئے. یہ آج بیٹھ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ یار کیا کرنا کیا نہیں کرنا. بڑا بھائی کہہ رہا ہے، چھوٹے بھائی کہہ رہا ہے بیوی کو سزا دے دو، 7 دن میں سے 6 دن تک ان کو جو ہے جیلوں میں پھرتے رہو ایک طرف کر کے. یار ہم نے
کر لیتے ہیں. علی دیکھیں, گورنر راج کی بات ہوئی, گورنر راج کی بات آج قومی اسمبلی میں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی. اس کے بعد مجھے بہت اچھی بات لگی, جو چیز اپریشیٹ کرنے والی ہے, اسد کیسر, بیرسٹر گوہر, ان سب نے جب بات کی ہے اسپیکر صاحب کے بارے میں, تو انہوں نے کہا آئے آپ ہمارے چیمبر میں آ کے بات کریں. تو پی ٹی آئی نہیں خالی یہ نہیں ہوا. دیکھیں بینظیر, خالی یہ نہیں ہوا, انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں. اگر آپ کا اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس بیٹھ کے یہ بات کرتا ہے نا میرے بس میں چیزیں نہیں ہیں, یہ بات میرے بس میں نہیں ہے, تو بھائی کس کے بس میں ہے پھر چھوڑ دو. اگر آگے ہو فارم 45 کو ہٹا کے 47 کے زور پہ اور غلط طریقے سے آگے ہو تو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ نا گھر. اسپورٹس مین اسپرٹ کا ثبوت دو, جینٹل مین بنو. پھر پولیٹیکل لوگ کیوں کرتے ہو اپنے آپ کو, پولیٹیکل نابس کی کیوں بات کرتے ہو, پھر پولیٹکس کی کیوں بات کرتے ہو. اور تیسری چیز آپ کو بتاؤں, جو آپ نے کہا سوشل میڈیا سب کچھ کر رہا ہے, یہ چاہتے تو 1 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے. کیسے؟ آپ جو آرڈنری پرزنر کا سلوک کرتے ہیں وہ خان صاحب کو ہر تاریخ پہ لے آیا کریں بختر بند گاڑی میں, خود بول دیا کریں گے, عوام بھی دیکھ لے گی, یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے صحت بھی ٹھیک ہے. جو فوراً آپ کے چینلز تھے, چاہے وہ افغانستان کا ہو چاہے. ویلکم بیک. اور علی آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے. بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ پر حالات بہت زیادہ سخت ہیں, ماضی کے کچھ آپ نے مثال دی, وہ زیادہ تر جو آپ نے مثالیں دی وہ ماشاء اللہ کے دور کی تھی. اور اب جو آپ جو بات کر رہے ہیں, لیکن آپ ہی کے جو سیکٹری انفارمیشن ہے وہ غالباً سنڈے والے دن ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو دن بھر ریاست کے خلاف یا اداروں کے خلاف یا کھل کے اگر ہم کہہ دیں کہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری آفیشیل اسٹیٹمنٹ, ہمارا آفیشیل بیانیہ وہ ہوتا ہے جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے آتا ہے. تو اب ہم کس کو صحیح مانیں اور کس کو غلط مانیں؟ نہیں, بالکل صحیح کہا ہے, بالکل صحیح کہا. جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آپ کا ہوتا ہے, جو انفارمیشن آپ کے پارٹی کے اندر انفارمیشن سیکرٹری بیٹھا ہوتا ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اسی پہ obligation ہوتی ہے اور وہی کرتا ہے اس کو. تبھی تو میں نے کہا نا یہ کنٹروورسی ختم ہو جائے گی کہ آپ کہتے ہیں فلاں کا ٹویٹر چل رہا ہے, فلاں سے ہینڈل ہو رہا ہے. بھائی لے ہو نا بختر بند گاڑیاں لاؤ, پوری اسٹیٹ مشینری پاس ہے, ہر ملزم کی طرح جس طرح باقی ملزمان کو بھی لاتے تھے عدالت میں پیش کر دو, صحت کا بھی پتہ لگ جائے گا, ملاقات بھی ہو جائے گی, ٹرائل بھی ہو جائے گا, انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے, گورنمنٹ کی ریٹ بھی پتہ چل جائے گی. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کبھی دالتے ادھر لے کے جاتے ہو, کبھی 3 مہینے تاریخیں نہیں لگاتے ہو, کبھی ملاقاتیں بند کرتے ہو. ڈر ہے نا بیسیکلی, ہر جو پبلک فگر ہوتی ہے, جو عوام کے دلوں میں رہتا ہے, اس سے ایسے لوگوں کو ڈر ہی ہوتی ہے. سو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی دم توڑ جاتی ہیں کہ جو لیفٹ رائٹ سے کوئی بھی اگر مس یوز آف سم سارٹ آف سوشل میڈیا کہہ لیں کوئی کر رہا ہے, تو عمران خان صاحب کو پیش کر دیں, عدالتوں میں لے آئیں, اوپن کر دیں ٹرائل. آپ بھی بیٹھیں بے نظیر, جا کے وہاں پروسیڈنگ سنیں, اوپن ٹرائل ہے نا, تو سنے جا کے آپ کو ہی پتہ چلے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ بند کمروں میں, ڈبوں میں آپ 2 مہینے سے, اگر 4 نومبر کے بعد سے کسی کو ملائے نہیں, آج 1 دسمبر ہو چکی ہے, 1 مہینے سے, تو نئی نئی چیزیں تو جنم لیتی ہیں, نئی نئی انفارمیشنز بھی آتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہیں. چینلز مختلف جو دنیا کے ہوتے ہیں, آپ کے مخالف ہوتے ہیں, وہ اس کو اور زیادہ ایجیٹیٹ کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ تو کوئی حل کرنا گورنمنٹ کا کام ہے نا. اگر گورنمنٹ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ملاقات کرا سکے, ایک قیدی کے رولز, پرزنر رولز موجود ہیں, پرزنر لاز موجود ہیں, آپ کے پورا ایک چیپٹر ہے, بھائی سن لینا تسلی سے سن لیں, شاید آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا. چیپٹر 38 ہے, وہ پورا کا پورا جیل رولز اور جیل مینولز دیکھ لیجیے گا. 551 to 662 سارا آتا ہے, نیلسن منڈیلا رولز 1990 کے. ہم اس کے سگنیٹری ہیں, تو ہم بھی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ پرزنر رولز بھی فالو کریں. نہیں کریں گے گورنمنٹ, تو انہوں نے اپنے لگا دیا سب کچھ. تو اپنی تو کوئی چیز پتہ چل جانی چاہیے کہ آپ جتنی امینڈمنٹس کریں, جو کچھ کریں, ایگزیکٹو آج آپ ہیں, کل کوئی اور آ جائے گا. تو جب کل کوئی اور آ جائے گا تو آپ لوگوں کو اپنے کیے پہ بہت شرمندگی بھی ہوگی, ندامت بھی ہوگی, اور آپ کے پاس وے آؤٹ بھی نہیں ہوگا. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج آپ کی باری تو کل کسی اور کی باری ہے, یہ جو سسٹم ہے یہ چلتا رہے گا. فیصل, آپ نے کہا ابھی جیسے کہ گورنر راج جو ہے وہ نہیں لگنا چاہیے, اور بڑی اچھی آپ نے بات کی. ظاہر آئین میں تو اس کی ایک پوری تشریح ہے, آرٹیکل 234 ہے, اس کے اندر بتایا گیا. مگر یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آگ کر دینا ہمارے مذہب میں ایک ناپسندیدہ عمل ہے, اور دوسری چیزیں جو ہے یہ اسی طرح ہی ہے. لیکن جو حالات جا رہے صوبے کی طرف, ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ ہوئی تھی, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ صوبے میں جو گورننس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے.
ना वहाँ हॉस्पिटल्स पे काम हो रहा है, ना वहाँ तालीम पे काम हो रहा है, ना एजुकेशन और किसी की वो पेपर्स में तो मौजूद है, लेकिन जो ग्राउंड पर जो है वो कोई चीज मौजूद नहीं है। फिर जो सरहद के आसपास, जो बॉर्डर्स के आसपास जो इलाके हैं, कबाइल है, 21 कबाइल का उन्होंने जिक्र किया, वहां पे हालात जो है वो बहुत बुरे हैं। वहां पे जो मकामी लोग हैं वो सहूलतकारी का काम से अंजाम दे रहे हैं। तो फिर ऐसे में किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? वफाक से वो कोऑर्डिनेशन कर नहीं आए। देखिए, आपने फैसल जैसे खुद कहा कि गवर्नर आज आइन में लिखा है, उसकी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन होती है कि जब आपको ये नजर आ रहा हो कि सूबे में इतनी ज्यादा बदअमनी पैदा हो चुकी है, वहाँ के सारे इदारे फेल हो चुके हैं, तो उसके बाद गवर्नर राज लगाया जाता है। लेकिन अगर इस वक्त आप गवर्नर राज वहाँ पे लगा दें तो आप खुद ही एक सिनारियो, जो मैंने पहले आपको जैसे कहा कि वहाँ पे इस वक्त जो पब्लिक है वो इस वक्त अंडर कंट्रोल है पीटीआई के, और वहाँ पे कोई हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे नहीं हो रहे। जैसे ही आपने गवर्नर राज लगाया, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वहाँ पे आप जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें, खुदा ना करे दूसरी तरफ चीज़ें जा सकती हैं। इस वक्त बहुत महदूद पैमाने पर उनकी मदद हो रही है दहशत गर्दों की। अगर जिस तरह के उन पर इल्ज़ाम भी है सोहेल अफरीदी साहब पर कि वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं और दहशत गर्दों की हुकूमत जो है मदद कर रही है, तो फिर जब आपके पास हुकूमत ही चली गई और फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकता, तो फिर तो सारा सूबा जितनी भी इनकी रिएक्शनरी हो के पूरी दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं कि जब आपकी आवाम रिएक्शनरी हो जाती है तो वो फिर जिस तरह आपको इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर जाके जो आपकी इनकी सिस्टर है उन्होंने जिस तरह के प्रोग्राम किए, उस तरह के प्रोग्रामों को फिर अप्रिसिएशन मिलेगी, क्योंकि वो डिप्राइव फील करेंगे कि हमारे हकूक पर डाका डाला गया। तो अभी मेरा ख्याल है कि इमरान खान से मुलाकात के इशू के ऊपर इतना बड़ा डेडलॉक आया हुआ है, तो इनको चाहिए कि मेरी अपनी राय ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इनकी मुलाकात करवा के ये जो इनकी एक वजह इन्होंने बनाई हुई है, इतनी खौफनाक ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से भी और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात ज़ाती तौर पर पीटीआई के जो वज़ीर आला साहब हैं वो कहते हैं हम करेंगे, और हमें वो तमाम वफाकी हुकूमत के जो प्रोगेटिव्स हैं उस पर भी हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको एक दफ़ा सेटल डाउन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान की अपनी तारीख भी इसकी गवाह है और पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ पे ठीक है ये आइन में हमारे एक लिखा गया है, लेकिन आज तक गवर्नर राज का पाकिस्तान में कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकला नहीं है, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है वक्ती तौर पे, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसका बहुत डैमेज होता है। तो पीपल्स पार्टी का अगर इस वक्त अगर खबर आ रही है कि गवर्नर राज में पीपल्स पार्टी के गवर्नर को हटाया जाएगा, तो अब आपने ये तमाम गुफ्तगू सुनी और जिस तरह अभी आपने कहा कि अभी आप क्रिटिसाइज कर रहे थे पीटीआई वालों को, ठीक है उनकी जो भी गलतियां, लेकिन एक कैदी को जो कैदी के हुकूक होते हैं वो तो उनकी फैमिली से, उनके लॉयर से और जो उनके लीडर्स हैं उनसे तो मुलाकात होने देनी चाहिए ना। ये दुनिया में तमाशा बनाने का एक इनडायरेक्टली जो हुकूमत भी इसका सबब बन रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखें बेनज़ीर बात ये है कि ये जो अली बुखारी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, अली बुखारी साहब के गुफ्तगू में ये देख लें, ये स्पीकर साहब पे ना पहले स्पीकर सरदार या सादे की भाई तारीफ आज आपके बैरिस्टर गौहर ने और असद कैसर साहब ने ऑन फ्लोर की, अगर आप वो देख ले निकाल के, उन्होंने तो उनकी तारीफ की है और उन्होंने खुद कहा असद कैसर ने कि स्पीकर सरदार या सादिक साहब बराबरी से लेके चलते हैं। तो मुझे नहीं पता अली बुखारी साहब अपनी लीडरशिप से इनका कोई इख्तिलाफात हैं या जिसके ऊपर ये इस तरह की इन्होंने गुफ्तगू की है। दूसरी बात ये कि देखें वज़ीर केपी के जिस तरीके से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, बेनज़ीर अभी आप भी परसों DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद थी। बेनज़ीर लेट मी रिस्पॉन्ड प्लीज। देखें आप अभी बेनज़ीर खुद भी 2 दिन पहले DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद थी, आपके सामने DGISPR ने क्या गुफ्तगू की है। उन्होंने यही कहा ना, हम चाहते हैं हम पाकिस्तान को चाहते हैं पाकिस्तान
آگے بڑھے پاکستان میں یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی جو بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جس طریقے سے کے پی کے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اس کے خلاف تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پچھلے پشاور میں بھی کور کمانڈر ہاؤس میں پریس کانفرنس کی تھی، اس میں بھی کہا تھا، اور اس کے بعد جو ریئیکشن آیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، کیا مجھے یہ بتائیں عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کو دنیا میں اور کوئی چینل نظر نہیں آیا؟ الجزیرہ بی بی سی چھوڑ کے کوئی نظر نہیں آیا؟ پہلے انہوں نے لنڈن میں عمران خان نے جمائمہ خان کے بھائی کی الیکشن کمپین کی، اور ان کی بہنوں کو پتہ بھی ہے بھارت پوری دنیا میں پاکستان کی کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور ان کی بہنیں ان کے جا کے چینل پہ انٹرویو دے رہی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، کل ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم افغانستان کے اندر ہم تو کلین اپ آپریشن کرنا چاہتے تھے، تو ہمیں ہمارے دوست ممالک نے کہا کہ ابھی ہم کوشش کرتے ہیں مذاکرات سے معاملات حل ہو جائیں۔ تو آپ دیکھیں نا، اور اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اللہ کے پی کے نے ابھی تک کوئی افغانستان کے خلاف، جو وہاں افغانستان سے جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف کوئی ایک بیان بھی دیا ہے؟ تو ہم تو پھر آپ وزیر داخلہ نے تو آج ٹھیک کہا ہے نا، وزیر داخلہ تو یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی افغانی ہیں جو پرامن طریقے سے اپنے ملک واپس چلے جائیں، کیونکہ ہم نے بڑے اپنے لوگوں کی قربانیاں دے دی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اور طالبان کا کٹ جوڑ ہے، یہ میں آپ کے شو کے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ان کا کٹ جوڑ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کے پی کے اندر جس طریقے سے ہمارے فوج کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، کیا ان کے وزیر اللہ کے پی کے کو فیڈرل ایجنسی سے نہیں بتایا ہوا، ان کی گورنمنٹ کو نہیں بتایا ہوا کہ آئے دن ہمارے کہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے کیا ان کے خلاف کارروائی کی؟ ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایک منٹ رکے شبیر میرے بھائی، ایک منٹ۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان حملوں کے اندر جو ہے وہ کے پی کے کی گورنمنٹ بھی انوالو ہوتی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا انوالو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے، کے پی کے اندر اسپیشل برانچ موجود ہے، جو پولیس اسپیشل برانچ پولیس کی موجود ہے، جو کہ اپنی گورنمنٹ کو بتا دیتی ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، وہاں پہ فلانا سہولت کار ہے۔ تو اس وجہ سے تو آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی والے کوئی ایک بیان مجھے دکھا دیں پچھلے دنوں سے، کوئی ان کے جو وزیر کے پی کے نے کوئی ایک بیان دیا ہے جس طریقے سے افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ آپ کوئی ایک بیان نکال کے دکھا دیں مجھے۔ اور آئے دن ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کو یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے بوگس میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ لوگ، جب ڈی جی آئی ایس پی آر اگر کوئی صحیح بات کرتے ہیں ان کے بوگس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یورپ کے اندر لابنگ سائڈ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو میں تو بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد اس بار آئے تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک انتظام کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں اس پریس بریفنگ کی کہیں سے کوئی مذمتی بیان آیا؟ کچھ نہیں آیا پی ٹی آئی کی جانب سے۔ علی بخاری آپ ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں اس بات کو۔ دیکھیں کس چیز کا آپ چاہتی ہیں کہ ایکسپلینیشن چاہیے؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ بھائی انہوں نے نہ کوئی آفس ہولڈ کیا ہے، نہ وہ کبھی کسی عہدے پہ رہی ہے۔ یہاں تو تین دفعہ کا، جی میں نے سن لیا بے نظیر آپ کا، یہاں تو تین دفعہ کا وزیر اعظم جو ہے وہ میں نے بتا دیا چاولہ کے پروگرام میں کیا کر کے آیا اور کیا کہا اس نے۔ میمو گیٹ کا آپ کو بتا دیا، ہمارا نہیں ہے وہ۔ ڈان لیکس کا کہا دیا، ہمارا نہیں ہے وہ۔ بی بی شہید کے آپ کو میں نے بتا دیا، ذرا پڑھ تو لیں، سن تو لیں کیا کیا کہا ہے۔ ڈان لیکس کس کے بارے میں تھی جو امریکہ میں گیا، جو وہ میمو گیٹ تھا وہ کس کے بارے میں تھا؟ جو ڈان لیکس تھی انڈیا کے بارے میں تھی۔ کس نے دیا آج تک وضاحت، یا کس نے دیا آج تک اس کی ایکسپلینیشن؟ یہ تو بڑا ایک عجیب سی بات ہوگی کہ سابقہ صدور، سابقہ صدر پاکستان، سابقہ وزیر اعظم تین دفعہ کے وہ چیزیں کریں اور ان کے لیے جائز کر دیں۔ اور یہاں پر ایک خاتون نے انٹرویو دیا نا یار، تو ٹھیک ہے انٹرویو ایک چینل کو دے دیا، آپ اس کو کلیئر کر دیں، آپ اس کو کلیئرفائی کر دیں۔ آپ کو چاہیے نا کہ آپ اس طرح کے سینسٹیو ایشوز کو ایجیٹیٹ ہونے سے پہلے ریزالو کریں بیٹھ کے۔ اگر تو آپ پولیٹیکل لوگ ہیں، اگر تو آپ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اگر تو آپ کے بس میں کچھ ہے، اگر آپ کے اللہ پلے ہے ہی کچھ نہیں، بس میں ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر صرف تقریر ہی کرنی ہے، بات ہی کرنی ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لیفٹ اور رائٹ دونوں ملکوں نے نیوز چلائی تھی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، آپ لوگوں نے کیا اس کی تردید دی؟ کیا کسی نے کہا اچھا جا چلو اس کی بہن کو ایک ملا کے لے، جو آپ کا لیگل رائٹ ہے، جو آپ کے شریعت کہتی ہے، جو آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، نہ کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، نہ شریعت کو مانتے ہیں، نہ لا کو مانتے ہیں۔ مانتے کس کو یار؟ پریٹنڈر کو مانتے ہو نا۔ سمپل سی بات تو یہی ہے کہ آپ نے کس طرح چیز کو لے کے آگے چلنا ہے۔ یوں پولیٹیکل لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یوں پولیٹیکل گفتگو ہوتی ہے، یوں پولیٹیکل نارمس کو فالو کیا جاتا ہے۔ ذرا سی او ڈی جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے 2006 کا جو سائن کیا ہوا ہے، میں نے سارا لفظ ٹو لفظ پڑھا، ذرا اسی کو پڑھ لیں، اس پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے آپ کے اوپر، جس کے آپ سارے پیپلز پارٹی اسپیشلی اور نون والے بھی ہر جگہ کوٹ کرتے ہیں۔ ذرا اس کو جا کے دیکھ لیں اس پہ کیا کیا کچھ لکھا ہوا۔ اس طرح نہ کریں
کہ کل جو ہے نا آپ کی ہاتھوں کی گرہ ڈلی ہوئی آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑ جائے. آپ لوگوں کے پہلے بھی اس طرح کے ایگزامپلز آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کے پاس پریسیڈنٹ موجود ہیں آپ کے اپنے کیسز کے اندر, آپ کی اپنی گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی ہے اس کے اوپر جو کچھ ہوا. بہت بہت شکریہ علی آپ کا, فیصل آپ کا, اور شکیل آپ کا. اور کیا حکومت ہو یا اپوزیشن, کوئی بھی ایشو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس ایشو کو دنیا میں اچھال کر دشمن اسے کیش کرا سکے اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.